बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज पाकिस्तान के एक बहुत ही नामवर आर्टिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। एक ऐसे आर्टिस्ट जो 50 बरसों से आपको एंटरटेन कर रहे हैं। आप राइटर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, फिल्म हो, थिएटर हो, टेलीविज़न हो, आपने लिखा भी, आपने परफॉर्म भी किया। जी हाँ, और बच्चे जो हैं वो तो बहुत ही इनसे मोहब्बत करते हैं, और वो बच्चे ख़ास तौर पे जो अब बच्चे नहीं रहे हैं मगर उनके मन में एक बच्चा जो है वो बसता है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुल्करनैन हैदर साहब। Welcome to the show, sir. I'm good, alhamdulillah. आप ठीक हैं? Thank you for coming. Please तशरीफ़ रखिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, मेरे चैनल का शुक्रिया। ये सारे चैनल हमारे अपने हैं और आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, आपने जिस तरीके से मेरे बारे में कहा, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। आप तो माशाल्लाह शायर भी हैं, आपकी आवाज़ में, ज़बान में मिठास भी है, और फिर मेरे लिए तारीफ़ हो रही हो तो मेरे तो कान ऐसे रच बस गए हैं आपके जुमलों से। नहीं, बड़ी इज़्ज़त आई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये फरमाइए कि तकरीबन 50 बरस हो गए आपको काम करते हुए ना। कोशिश जो आपका पहला प्ले था, पहला प्ले जो हिट प्ले था पहले, जी जी, यूँ कह लीजिए, हाँ, ब्रेक थ्रू, वो कोयटा से था और बच्चों के लिए प्ले था ना जी। तो उसकी कुछ यादें अगर ताज़ा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी उस कोशिश से जुड़े हुए हैं। कोशिश सीरियल जो था वो फहमीदा नसरीन साहिबा उसकी प्रोड्यूसर थी, वो काज़िम पाशा साहब के मिसेस भी थी, और काज़िम पाशा साहब मेरे उस्ताद भी थे, तो हैं। तो वो एक आइडिया कराची के लिए दिया, तो उनकी उस वक्त ट्रांसफ़र हो गई कोयटा, तो कहने लगी कोयटा में सबमिट करा दूँ। मैंने कहा कोयटा में सबमिट करा दूँ, उस वक्त मैंने कोयटा देखा नहीं था, तो कहने लगी कोयटा भी देख लेना। वो वहाँ से ओके हो गया, तो फिर मुझे फ़ोन किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि तुमने कोयटा देखा है? मैंने कहा नहीं देखा। तो कहने लगी कि आ जाओ। उस वक्त तक मैंने उसके 8 एपिसोड लिख लिए हुए थे। अच्छा। तो कहने लगी कि आ जाओ, मुझे यहाँ के आर्टिस्टों का नहीं पता, मैं भी नई आई हूँ, तो उसमें जो रोल है, ख़ास तौर से बरकत वाला जो रोल है, उसके लिए मुलाजिम होते हैं ना ये, मुलाजिम, हाँ, वो राजा रानी का जो, और दादा जो होते हैं वो, और फिर जावेद नवाब साहब, और लैला जुबैरी। तो कहने लगी पायलट रिकॉर्ड करा दो एज एन एक्टर, तो फिर मैं इनसे मानूस हो जाऊंगी तो इस रोल के लिए मैं रख लूँगी। वो पायलट रिकॉर्ड कर दिया, वो गया, तो उन्होंने कहा कि लॉन्च कर दें। तो फिर कहने लगी कि 8 तो तुमने किए हैं, 4 और कर दो तो 12-13 हो जाएंगे, तो पूरा हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो 6 एपिसोड होने गए तो हेडक्वार्टर से आया कि इसको रोकिएगा नहीं। वो फिर पाकिस्तान का वो पहला सीरियल था जो 52 एपिसोड चला। अच्छा। मैं आपसे जानना ही चाह रहा था कि उस वक्त क्या उम्र थी जब आपने लिखा था कोशिश? 22 साल हो गए। 22 साल। तो अमूमन लोग समाज पे, रोमांस पे और इस तरह के सब्जेक्ट्स पे लिखा करते थे, मगर बच्चों के लिए लिखने का ख्याल आपको कैसे आया? ये ज़ुल्करनैन भाई इसलिए बहुत गैर मामूली अहमियत की बात है कि आज कोशिश को तकरीबन कितने बरस हो गए? 40 तो हो गए होंगे जी, तकरीबन 40 बरसों में पाकिस्तान टेलीविज़न ने कोशिश जैसा पॉपुलर सीरियल लोगों को दिया, और फिर और भी कुछ बच्चों के लिए काम हुआ, मगर 40 सालों में 40 सीरियल नहीं बने होंगे आज तक। बिल्कुल सही कहा। कितना बड़ा अलमिया है इस सोसाइटी का कि बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं बनाई हमने देखने के लिए। मैं इससे पहले कि मैं कोशिश के बारे में आपको बताऊं, अभी मैं 2 महीने के लिए कराची गया था, और सीरियल डे नाइट आपको पता है, और फिर कराची मेरा शहर है, तो दोस्त यार अहबाब
شوٹنگ سے فارغ ہوں تو پھر وہ صبح تک بیٹھتے تھے اور صبح 9 بجے پھر کال ٹائم ہوتا تھا. اور پھر سب 2 مہینے کی تھکاوٹ کے بعد جب میں لینڈ کیا ہوں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تو لگیج کے لیے کھڑا تھا تو لوگ سیلفیوں کا تو آپ کو آج کل پتہ ہے رواج ہو رہا, تو سیلفیاں ویلفیاں بن رہی تھی. تو 8-10 اس زمانے کے بچے جو اب کے ان کے بچے اتنے ہوں گے وہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ توں کیا تو وہ میں نے کہا آ جاؤ بیٹا, کوئی جب تک میرا لگیج نہیں آ رہا میں کھڑا ہوں آپ کے ساتھ تصویر بناؤں گا. انہوں نے آ کے ایک جملہ کہا اور وہ جملوں کا ہی کام کرتے ہیں ہم جملوں کو ہی لکھتے ہیں اور اسی سے کماتے ہیں اور اسی کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری تربیت بڑی اچھی کی, تو میری ساری 2 مہینے کی تھکاوٹ اتر. کوشش کا یہ اعزاز ہے کہ کوئٹہ ٹیلی ویژن اس سے پہلے اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی بڑا پروگرام بھی سپانسر نہیں تھا, اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ وہ آج بھی پونا اکیڈمی میں ٹریننگ کے لیے لوگوں کو وہاں رکھا ہوا ہے. اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ چائنا میں گیا ڈب ہو کے وہاں کیا اور وہاں سے پتہ نہیں کتنے ایوارڈ لیے, اور پیسے تو جتنے آئے ہوں گے خیر مجھے تو وہی ملے جو اس بچے کو ملتا تھا. لیکن بہرحال تو یہ الحمدللہ کوشش سیریل کا اعزاز ہے اور پروردگار نے مجھے اسی سے شناخت دی. آج بھی لوگ بعض تو میرے سے زیادہ بزرگ لگتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی بچپن میں آپ کو دیکھا تھا. تو جو میرا سوال تھا کہ بچوں کے لیے لکھنے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ لکھتا تو دل تو چاہتا تھا بڑوں کے لیے لکھوں, بچوں کے لیے کوئی لکھتا نہیں تھا. اچھا, بچوں کو کوئی کنسیڈر نہیں کرتا. آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں, ممکن ہے آپ کا اختلاف ہو مجھ سے, کہ کامیڈی لکھنا اور بچوں کے لیے لکھنا اور جانوروں کے ساتھ کام کرنا سب سے مشکل کام. تو مجھے تو شوق تھا ٹی وی پہ آنے شوق تھے آپ تو شوق تو تھا. تو مجھے آفر ہوئی کہ بچوں کے لیے لکھ دیں, تو میں نے بچوں کے لیے لکھ دیا. وہ اللہ پاک نے ایسی برکت ڈال دی کہ پھر بڑوں کے لیے بھی کام آیا, پھر بچوں کے لیے بھی کام آیا, پھر فیملیز کے لیے بھی لکھا. پھر اچھا ذوالقرنین بھائی یہ فرمائیے کہ اب کراچی میں آپ رہتے تھے, آپ کی جو بنیادی تعلیم اور جمپل کراچی کی ہے, پیدائش میری راولپنڈی کی ہے, ٹھیک ہے, گاؤں میرا اٹک ہے, ایجوکیشن میری ساری کراچی کی ہے, کراچی اسکول کالج یونیورسٹی جنا کالج میں. اب بریک آپ کو ملا کوئٹہ سے, صحیح معنوں میں پاکستان اور میں نے سارے سینٹروں سے کام کیا. واہ واہ, سارے سینٹروں سے. واہ واہ. میں پوچھنے یہ چاہ رہا تھا کہ اب کراچی کا ایک نوجوان جو ہے اتنی سردی نہیں ہوتی, اور کوئٹہ میں جانا اور پھر شوٹ کرنا, اور تھوڑا بہت آؤٹ ڈور بھی میں خیال میں کچھ تھوڑا بہت ہوتا تھا یا نہیں؟ بہت ہوتا تھا. وہ کوئی واقعہ, کوئی چیز, کوئی یاد شیئر کرے اس زمانے کی. کیونکہ کوئٹہ کی سردی تو بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور لازم بات ہے کہ اس میں ایک شدت بھی ہے. -11 تھا, -11 باہر برف تھی اور نلکا نہیں چلتا تھا, برف تھی. تو اس وقت میں ایک کمرہ لیا ہوا تھا اور زمین پہ میں نے وہ گدا بچھایا ہوا تھا اور اس پہ میں لکھتا تھا, اور میرے پاس ایک ہی رضائی تھی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے ہوگا. اور پھر صبح اسکرپٹ دینا ہے, تو میں ہاتھ باہر نکال کے ہی لکھ سکتا ہے نا آدمی. تو 16 پیج دینے ہوتے تھے, تو وہ 4-4 کا 20-22 منٹ کا جو ہوتا. تو میرے پاس اس وقت سگریٹ بھی پیتا تھا, یہ میری مطلب بری عادت ہے, میں معافی چاہتا ہوں. تو 4 سگریٹ تھے, تو میں نے کہا 4 چوک 16. میں نے اپنے اوپر قابو پایا اور میں نے کہا 4 لکھوں گا تو پھر 1 سگریٹ پیوں گا اور پھر ریسٹ کروں گا. اچھا پھر وہ جو باہر ہاتھ ہوتے تھے تو وہ شل ہو جاتے تھے, پھر میں رضائی کے اندر دیتا تھا اور پھر اس پہ ہاتھ وہ کر کے اس کو اور خون گرمات کے اور پھر میں لکھتا تھا. اور پھر صبح ہک اور بائی کروک اسکرپٹ جو ہے وہ ٹیلی ویژن کی, ہاں جی, پروڈیوسر کی ٹیبل پہ ہونا چاہیے تھا. فہمیدہ صاحبہ کی, جی فہمیدہ صاحبہ کی. اسی طرح کوئٹہ کا ایک اور چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. زیب شاہد صاحب تھے ہمارے, اللہ خری کی رحمت کرے, وہ ان کے ساتھ میں کر رہا تھا, مطلب ایک لافٹر لینے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں ہم. تو میں نے لکھ لیا, میں کوئٹہ میں چونکہ کراچی میں رہتا تھا تو میں نے اپنی تحریر میں لکھ دیا کہ
पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे होते हैं. एक सीरियल था अब क्या होगा जिसमें डबल रोल किया था, जिसमें इंडिया ने सलमान खान ने जो डबल रोल किया वो कॉपी, ट्रू कॉपी. अच्छा जी, वो भी मेरे पास है, सेव है. उसमें पुलिस मेरा पीछा कर रही है और मैं भाग रहा हूँ और वो एक मैदान में आ गए हैं. मैदान में आए हैं तो वो मैं गायब हो गया हूँ. अब वो परेशान है कि भाई मतलब कुछ जगह हो छुपने की. हाँ, आपको गलियां हो, कोई बाजार हो, खुले कोई मैदान शोर में हो, आदमी कोई कहाँ रश गायब हो, हो तो ये खुला मैदान है. तो वो थक के एक गटर के पास बैठ जाते हैं. एक इधर बैठता है, एक इधर बैठता है. तो मैं गटर में से निकलता हूँ, मैं कहता हूँ भाईजान जरा रास्ता देना. तो कहते हैं भाई अंदर कोई बंदा तो नहीं है क्या? तो मैं कहता हूँ कि 2-3 हैं, आप खुद देख लो. और मैं निकलता हूँ, इतनी देर में उनको होश आता है और वो फिर पीछे. ये एक लाफ्टर लेने के लिए मैंने ये चीज़ लिखी. अब और आप बकायदा उतर गए थे नीचे? जी जी, लिख तो लिया. अब वो ज़ेब शायद परेशान करता है कि ये तो कोयटा है. या तो उस वक्त तक ये गटर वटर नहीं बने हुए थे. अच्छा, फिर गटर ढूंढे. अच्छा, एक हाउसिंग स्कीम बन रही थी, वो मैदान भी था, तो ये हमारा हो सीवरेज सकता का जहाँ वो. था. फिर वो ड्रम बना, वो तो खुश्क था. जी जी जी. अभी तो यूज़ नहीं था. वो एक ड्रम बना और वो उसमें मतलब ऐसा रंग बंग डाला और सारा कुछ किया. वो सुजुकी में रख के वहाँ लेके गए और वो सारा किया. वो फिर मुझे वहाँ बिठाया, फिर वो उसके ऊपर फेंका और उस वक्त -4-5 चल रहा था. फिर आप बरामद हुए? ठंडी हवाएं चल रही थी. तो उस वक्त तो मैं गालियां देता रहा, किसने लिखा है ये? और अभी जो आप फरमा रहे थे कि वो जो कॉपी आपका किया गया काम, वो क्या था? अब क्या होगा, ये उसी का सीन बताया. ठीक है. और फिल्म कौन सी थी वो? फिल्म का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा. मैं भूल रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, हमारी टीम पीसीआर से बता रही है कि जुड़वा थी वो. जुड़वा थे. जुड़वा में ये सारा. जी, जी. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. तो वो तो डेविड धवन साहब से आपको तो फिर वो रॉयल्टी का तकाजा करना चाहिए. सर, ये इस तरीके से तो मैं अरबपति हो जाऊंगा. इस तरीके से तो मैं अरबपति हो जाऊंगा. और कहाँ कहाँ आपका काम कॉपी हुआ, जो मेजर आप समझते हैं कि कॉपी हुआ? जावेद शेख साहब मेरे बचपन के दोस्तों में से हैं. माशाल्लाह. मैंने थिएटर पे भी सीरियल्स किया. मतलब जावेद शेख साहब और मैं मिलके प्रोडक्शन हाउस बनाया था और काम करते थे. धमाका के बाद की बात है. धमाका फ्लॉप हो गई थी तो थिएटर पे काम किया हमने. तो शादी हो तो ऐसी, फिर दूल्हा हो तो ऐसा, फिर बेटे हो तो ऐसे. तो इस तरीके से ये सीरियल्स, ये मतलब सीरीज आपने बनाई? सीरीज के नाम से थिएटर पे आपने किया? थिएटर पे की. ठीक है. और फिर बड़े सारे प्लेस. नहीं, इसका कॉपी से क्या ताल्लुक है? दूल्हा हो तो ऐसा जो प्ले था वो बहुत मर्तबा हुआ. वो अमेरिका में भी लेके गया, वो लंदन में भी हुआ, वो कनाडा में भी हुआ, वो बाहर बड़ी दफ़ा हुआ, वो पिंडी में भी हुआ, वो मुख्तलिफ शहरों में वो हुआ. तो लाहौर में जब मैं आया तो मुझे शौक़ तो था फिल्मों में भी जाने का. तो नज़र शबाब साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि प्यार किया, तारीफ़ किया. मैं बहरोज़ और लहरी साहब, लहरी ट्रबल करने के लिए मैं 84 में आया. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि यार तू एक्टर तो जेड़ा भी है मैनू तू राइटर बड़ा पसंद है कि मैनू कोई राइटिंग दे. तो मैंने राइटिंग के लिए मैंने कहा जी, मैं तो अंदर से तड़पा हुआ था. मैंने कहा जी मैं अब ये बताता हूँ आपको. तो नीचे से बहरोज़ ने पैर मारा कि बंदे तो पुत्र बन, इतनी जल्दी नहीं बताते. तो मैंने कहा मैं बता दूंगा आपको. ये मैंने थोड़ी सी सुना दी थी उनको स्टोरी, दूल्हा हो तो ऐसा. उसके बाद फिर ये हुआ कि जावेद शेख साहब फिल्म इंडस्ट्री में चले गए. तो दोनों फिल्में दोनों भाइयों ने शुरू की थी. कभी अलविदा ना कहना एक ने और शादी मगर आदि दूसरे. नज़र शबाब साहब ने और जफर शबाब. जावेद शेख साहब की पहली फिल्म थी. हमको शौक कभी अलविदा ना कहना ना. कभी अलविदा ना कहना वो नहीं देखी, लेकिन शादी मगर आदि का इत्तेफाक हुआ. आगे पीछे ही की फिल्में थी. तो वो मैंने कहा कि शेख साहब की फिल्म तो सिनेमा में देखें कैसे लग रहे हैं, क्या है क्या नहीं. तो देखा तो वो दूल्हा हो तो ऐसा थी जो मैं ज़रा सी सुना भी चुका था. अच्छा. और फिर वो सारा हुआ. फिर वो रियाजुर रहमान सागर साहब ने लिखा था. तो एक महफिल में रियाजुर रहमान सागर साहब से मुलाकात भी हो गई, जिसपे मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कम से कम आप मुझसे पूछ लेते तो मुझे तसल्ली हो जाती. मैंने कब ना करनी थी, आप बड़े राइटर हैं.
تو کہنے لگا کہ آپ کو دوست نے ہی دی تھی وہ مجھے اسکرپٹ. ہو سکتا ہے ان کے علم میں ہی نہ ہو ریاض صاحب کے. نہیں تو وہ دونوں تو ایڈمٹ کیا نا, اچھا ریاض صاحب نے ایڈمٹ کہا. کر کے سوری بھی کی. اچھا 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 اچھا, اللہ ان کو قریب رحمت کرے. آمین. میرا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کوئی وہ نہیں کی, اس پہ مجھے زیادہ دکھ ہوتا تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. میں نے کہا نہیں آپ بڑے رائٹر ہیں, آپ نے کیا. تو اس طریقے سے جو آپ نے کہا نا تو میرے پیسے تو جگہ جگہ میں ارب پتی ہوں. Stay with us ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اور آف کورس جو ذوالقرنین صاحب بات کر رہے ہیں اس کے بہت سارے کردار جو ہیں وہ حیات ہیں. ان کا اگر کوئی اور موقف ہو تو وہ بھی دے سکتے ہیں. بہروز سبزواری صاحب بھی حیات ہیں, جاوید شیخ صاحب بھی حیات ہیں. بہرحال کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ذوالقرنین حیدر صاحب. اور ذوالقرنین بھائی ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے میرا کچھ سامان. مجھے لوٹا دو. بڑھتے ہیں جادوئی صندوق کی طرف. اچھا تشریف لائی. پیسے ہیں سر اس میں سے کچھ نکلے گا, آپ دیکھیے کیسا خزانہ نکلے گا. سب پہ نہ نکلا وہ نہیں جی صاحب تھے سر, وہ اندر چاتی مار رہا ہے. اچھا اچھا یہ میں پہن نہیں سکتا. اب یہ تو آپ جانیے. یہ بھی نہیں پہن سکتا اور یہ میں دے بھی نہیں سکتا کسی کو. اب تو بالکل نہیں دے سکتے. تو بالکل نہیں دے سکتے. آپ نے فیصلہ ہی کر لیا سر مجھے بہت ہی آخر آئی ہے دیکھنا نہیں وہ جڑی بالکل آخر تے آندی. ہاں جڑی آخر تے آندی. تو ماشاءاللہ. اچھا یہ تو میرا جنم کا ساتھی ہے. میری پہچان, میری شناخت ہے. لیکن ابھی فی الحال میں آپ کے ساتھ گپ شپ کرنا چاہ رہا ہوں اور آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کافی ہے. بڑی اچھی چیزیں رکھی ہیں آپ نے. اگر آپ کے پاس پرس ہے تو میں آپ کو ہم نے دل دے دیا, آپ پرس کی بات کر رہے ہیں. اچھا لیکن میں اس میں سے جو پسند کروں گا نا بچپن کی یادیں وہ یہ پسند. واہ, پیسے کی ہمیشہ سے اہمیت رہی آپ کی زندگی میں. یہ پیسے کی اہمیت اس طرح بتاؤں آپ کو کہ اس سے مجھے ایک تو بچپن یاد آ جاتا ہے, بچپن کی یہ یادیں. اور میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ مٹی کے کھلونوں سے کھیلا کرو بیٹا, اس میں وطن کی خوشبو ہوتی ہے, وطن کی مٹی ہوتی ہے, اس سے خوشبو آتی ہے. اور باہر کے کھانے سے بہتر ہے کہ گھر میں والد والدہ اور بہنوں کے ہاتھ کا جو کھانا کھاتا ہے نا اس کا معدہ خراب نہیں ہوتا. یہ میری گارنٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو گھر کا ہوتا ہے, دوسرا اس میں لمس جو ہے وہ ماں کے ہاتھ کا یا بہن کے ہاتھ کا ہوتا ہے. اور یہ میری یاد ہے 10 پیسے کا سکہ ہوتا تھا اور ایک پائی جی ریڈ والی وہ ہوتی تھی, تو اس میں یہ جمع کرتا تھا میں. اور پھر 1 مہینہ ہو جاتا تھا تو پھر اس کو پھوڑتا تھا. پھوڑنے کے بعد اس میں سے اگر 1 روپیہ نکل آتا تھا نا ٹوٹل ایک ایک کر کے ہم, تو اس میں میری عید ہو جاتی تھی. اب آپ پوچھیں گے عید کیسے ہوتی تھی؟ وہ عید ایسے ہوتی تھی کہ اس زمانے میں ٹکٹ تھا جو فرنٹ رو کا ہوتا ہے نا فلم کا, وہ 12 آنے کا ہوتا تھا. تو اکثر کہتے تھے کہ 12 آنے والے بیٹھ کے تو 12 آنے والا ہے. تو وہ 12 آنے کا ہم ٹکٹ لیتے تھے اور پھر فلم دیکھتے. ایک آنا آنے کا ہوتا تھا, بس کا کرایہ, ایک آنا جانے کا ہوتا تھا. 14 آنے ہو گئے تو 2 آنے میں ہم عیاشی کرتے تھے. وہ کچھ نہ کچھ بسکٹ کچھ ملتا تھا, نمکو شمکو ملتا تھا. تو وہ میری عید ہوتی تھی اور میری پریکٹس اسٹڈی وہی ہے. تو اس لیے مجھے یہ یاد آ گیا. آپ نے بڑی اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کتنی یہ جنرل بھائی کتنی تکلیف دہ بات ہے. اس دور کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ایوریج 100 سے
150 پونے 200 130-40 کے قریب فلمیں بنا کرتی تھی. جی آج پورے سال میں 10 فلم جو ہے پاکستان میں ریلیز نہیں ہوتی. جی جی جی. کتنا، کیا صرف کچھ پیسے کا نقصان ہوا، انٹرٹینمنٹ کا صرف تھوڑا سا نقصان ہوا؟ تو مل ہی رہی ہے اور بھی جگہوں سے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ فلم انڈسٹری کے نقصان سے سوسائٹی نے اور بہت کچھ لوز کیا؟ گزارش یہ ہے کہ آپ نے بڑا تیکھا سوال کر دیا. بڑے لوگ اختلاف کریں گے مجھ سے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں فلم بنانے نہیں آئی. جیسی تیسی بن رہی تھی نا، اچھی فلمیں بھی بنی ہیں، ایسا نہیں ہے، اور ابھی بھی بن رہی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن ریشو ختم ہو گیا. نہ ہماری وہ فلم رہی، نہ ہمارے وہ رائٹر رہے. رائٹر نہیں رہے تو ڈائریکٹر بھی نہیں رہے، ڈائریکٹر نہیں رہے تو شاعری بھی نہیں رہی، شاعری نہیں رہی تو موسیقار نہیں رہے، موسیقار نہیں رہے تو اچھی آواز نہیں رہی. تو ہمارے پہلوان وہ نہیں رہے، ہماری ہاکی وہ نہیں رہی، ہماری کرکٹ وہ نہیں رہی. تو ہم زوال کی طرف ہی ہیں. اور فلم کے لیے تو میرا ساری زندگی میرا دل کیا کہ میں ابھی بھی میری خواہش ہے کہ ایک ایسی فلم بناؤں کہ میں کہہ سکوں کہ یہ ہوتی ہے فلم. تو وہ فلم وہ ابھی تک نہیں بن سکی. دوبارہ بڑھتے ہیں ذوالقرنین بھائی. اچھا بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کا کیا نام ہے؟ تجوری کا کیا نام ہے؟ اس کا نام رکھا ہے جناب ہم نے جادوئی صندوق. جادو کے صندوق میں ایک اور چیز بچپن کی میری نکلی ہے. ارے واہ. یہ وہ آپ کہہ رہے تھے نا سانپ تو نہیں نکلا، سانپ سیڑھی کا کھیل نکلا ہے. سانپ سیڑھی کا کھیل، اور ہماری فیلڈ کا جو ہے وہ بڑا چولی دامن کا ساتھ. آج آپ نے ایک ہٹ کی، چھکا مارا، 4 چھکے آ گئے، آپ اوپر تک چلے گئے، اور فوراً ہی اژدہا نے آپ کو واپس وہیں پھینک دیا. یہ ایک فلاپ فلم، فلاپ پروگرام، فلاپ ڈرامہ، فلاپ کہانی یا فلاپ پرفارمنس تھی. تو یہ ہمارا بچپن کا ساتھی ہے. آپ 99 پہ ڈسے گئے کبھی؟ جی. کتنی مرتبہ زندگی میں بھی، پروفیشن میں، زندگی میں؟ اب تک ڈستا چلا آ رہا ہوں. اب تو عادی ہو گئی. نہیں، ڈستے چلے آ رہے ہیں کہ ڈسواتے چلے آ رہے ہیں؟ نہیں ڈسواتا چلا. ڈسواتے. آپ نے ڈستے کہا تھا تو میں نے اس لیے. نہیں، میں نے بہرحال آپ کے سامنے تو جملہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے بولا. آپ نے کہا تھا ڈسوانے کی عادت ہوگی. اب اگر کسی سانپ کے ڈسنے سے آدمی کی موت یا تکلیف نہ ہو تو حیرت ہوتی ہے کہ یار میرے کو کمی رہ گئی ہے، میرے میں خون میں کوئی کمی رہ گئی. کئی مرتبہ آپ نے کہا کہ 99 پہ آپ ڈسے گئے. جی. سب سے زیادہ کس موقع پہ، کس مرتبہ آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کو لگا کہ اب تو میں کراس کر جاؤں گا، بالکل 100 تو کر ہی جانا تھا مجھے، مطلب بازی جیت جانی تھی؟ میں ابھی پچھلے دنوں پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے مجھ سے مانگے گئے ڈیٹیلز، وہ میں نے دے دی. تو مجھے پی ایم آفس سے فون آیا کہ آپ مبارک ہو، اور یہ اور وہ. پی این سی اے سے نام گیا اور سارا کچھ ہوا. تو 90% وہ آپ نے جو پرسنٹیج بتائی اس حساب سے لوگوں نے کہا، اور جس کے پاس گیا انہوں نے کہا کہ آپ کو ابھی تک نہیں ملا پرائڈ آف پرفارمنس. درست بات ہے. میں نے کہا جی نہیں ملا. کہ آپ کو تو 80 میں مل جانا چاہیے تھا، آپ کو تو 90 میں مل جانا چاہیے، آپ کو 2000 میں ملنا چاہیے تھا، آپ کو تو حقیقت میں ملنا چاہیے تھا. نہیں ملا بھائی. یا کوشش پہ ہی. میرے دوست نے کہا کہ تم مرو تو صحیح، اس کے بعد مل جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے فنکار ہیں، ایک بڑی لمبی لسٹ ہے، بڑے نام ہیں، جن کو مرنے کے کتنے سال کے بعد، وحید مراد صاحب کا آپ اندازہ کر لیجئے، ان کے مرنے کے کتنے سال بعد ان کو ایوارڈ دیا گیا. اور ایوارڈ بھی آصف علی زرداری صاحب نے دیا، اور اس کی بھی وجہ تھی کہ سالگرہ فلم میں ان کے بچپن کا رول کیا تھا، تو انہیں وہ یاد تھا، تو وہ ان کو مل گیا. تو ہو سکتا ہے. مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا. جی 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 ارشاد. خوب سنیے گا میری تعریفیں، خوب سنیے گا میری تعریفیں، بس ذرا انتقال تو ہو لے. واہ 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 واہ. تو میرا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں اس بندے کو کچھ دے دو. ہو سکتا ہے 4-5 سال اس نشے میں، اس مزے میں، اس عزت میں اور گزار دے. مرنے کے بعد کیا فائدہ؟ جی درست. کیا تو میرا مقصد یہ ہے کہ بہرحال پتہ نہیں کیا کرائٹیریا کیا ہے. مطلب ایک تو کرائٹیریا ہوتا ہے نا کہ جی بہت زیادہ کام کیا ہے تب مل جائے گا،
ایک ہے بہت اچھا کام کیا تب مل جائے گا. آپ نے تو دونوں چیزیں کی ہیں. تو میرے پاس تو میں نے 500 سینٹر سے کام کیا ہے, تو میں تو مرکز کا آرٹسٹ کہلاتا ہوں, کسی صوبے کا کسی اس کا نہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. تو میرا مقصد ہے کہ ابھی بھی کرائٹیریا کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا, تو اس سے تکلیف ہوتی ہے. یہ جو 99 پہ آپ کو اس مرتبہ ڈنک لگا ہے, ڈنک اس نے تکلیف دی, اس نے ہوش اڑا دی. سیڈ. مگر یہ بھی تو دیکھیے نا آج کہ ابھی جیسے آپ تشریف لائے تو یہاں کس طرح سے لوگوں نے آپ کو محبت سے استقبال کیا, پیار کیا, آپ کے پلیس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, وہ کچھ عہدے داران اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے اور ان کو اس کا پوری طرح سے فہم نہیں ہے, ادراک نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود اس شعبے کو 30 برس دیے نا, تو کون کیا ہے میں بہت اچھی طرح مطلب یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو تھوڑا بہت نہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں. سو یہ جو محبت ہے یہ اصل چیز تو یہ ہے نا. نہیں, الحمدللہ اسی محبت کے سہارے اور اللہ کی مہربانی کے سہارے ہم زندہ ہیں, اور ہماری شناخت اللہ پاک نے بنائی. کوئی خدا نہ خواستہ نہ شکری کی بات نہیں کر رہا, مگر یہ کہ اسٹیٹ جب میں ریکگنائز کرتی ہے تو اچھا لگتا ہے. والدہ کی طرف سے ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بات, کراچی میں گاڑی گیٹ پہ اندر کی اپنے گھر میں, تو والدہ زمین پہ بیٹھی ہوئی ٹھوک رہی تھی. تو میں نے دیکھا کہ والدہ کیا کر رہی ہیں, تو وہ ایک پیر میں چپل پہنے ہوئی تھی, ایک چپل ان کے ہاتھ میں تھی, اور وہ کسی چیز سے ٹھوک رہی تھی. تو وہ میں گیا تو وہ ایک میرا ایوارڈ تھا, بہت بھاری ایوارڈ تھا, اس سے ٹھوک رہی تھی. تو میں نے کہا میرا ایوارڈ ہے. کہنے لگی یہ کسے کم تے آوے, یہ کسے کم تے آوے. تو ایسے ایوارڈ کا کیا کرنا ہے جو کوئی کسی کام نہیں آ رہا, وہ تو آپ نے سجا دیا اور وقت پہ بھی نہیں مل رہا. ہاں, تو پھر ویری سیڈ, ویری سیڈ. میں یہ سمجھتا ہوں اگین اس شعبے کو 30 برس دینے کے بعد کہ یہ معاشرے کی بے حسی ہے, اور معاشرے کا اپنا نقصان ہے اگر وہ اپنے اہل لوگوں کے کاموں کا اعتراف نہیں کرتا ہے. اور وہ مجھے یاد آیا وہ شان کے جو والد ہیں تھے ریاض شاہی صاحب جی, کیونکہ چیزوں کی کچھ وقت پہ بعض اوقات اہمیت ہوتی ہے. تو ایک سیکوینس ہے کہ وہ محبوبہ غالباً پہلے نہیں ملتی ہے, پھر بعد میں مل جاتی ہے. تو بڑا مزے کا جملہ انہوں نے لکھا ہے ریاض صاحب نے, کہنے لگے کہ دل تھا اور تم نہیں تھی, اب تم ہو دل نہیں ہے. تو وہی بات ہے, چیزوں کو لوگوں کی خدمت میں اسی وقت پیش کرنا چاہیے جب وہ ان کے لیے اہمیت رکھتی ہوں, اور جب وہ حیات ہوں وہ اس کو انجوائے بھی کر سکیں, اور معاشرے کا شکریہ بھی ادا کر سکیں, اور معاشرے کو داد بھی دے سکیں. اور کیا کہوں میں, جسے کہتے ہیں نا اداس کر دیا ذوالقرنین بھائی نے, خاص طور پہ جو اپنی والدہ کا واقعہ انہوں نے شیئر کیا. اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی پرائڈ آف پرفارمنس سے کہیں بڑھ کے ذوالقرنین حیدر. لو یو. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ذوالقرنین بھائی, ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے. سو بڑھتے ہیں پبلک کی طرف. جی, السلام علیکم. ذوالقرنین صاحب آپ رائٹر, ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی تھے, اور جہاں تک مجھے پتا آپ تھیٹر اور ٹی وی وغیرہ میں بھی کام کرتے تھے. تو مجھے یہ بتائیے اتنے سارے کاموں کے بعد آپ بیگم صاحبہ کو وقت کب دیتے تھے, اور اتنی ساری دولت مجھے یہ بتائیے آپ کس پہ اڑاتے تھے؟ پیسے اڑاتے نہیں ہیں, پیسے اڑ جاتے ہیں. ابھی وہ بچی ہے نا, ابھی وہ بچی ہے, اسے پتہ نہیں ہے. پیسے اڑ جاتے ہیں, اور ایسے اڑتے ہیں کہ آپ حساب ہی نہیں کر سکتے. اور جو بچی کے سوال کا پہلا حصہ تھا کہ بیگم کو وقت دے لیتے تھے, کبھی ان کو شکوہ نہیں رہا آپ کی مصروفیت سے؟ نہیں, شکوہ تو بیگم کو ہر بات پہ رہا. اچھا. وہ بیگم ہی کیا جو مطمئن ہو جائے ہر بات پہ. نہیں, وہ تو بیگم نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ آپ کی کون سی عادت انہیں سب سے زیادہ پسند تھی؟
मेरी आदत हाँ। पता नहीं मैं पसंद भी हूँ कि नहीं पसंद। सबसे जो मुझे अपनी आदत अच्छी लगती है, ये शायद बेगम को भी अच्छी लगती हो, कि मैं घर में हाथ बटाता हूँ। अच्छा, very घर good, में बहुत अच्छी बात। मैं नहीं रह सकता, कुकिंग में भी और सफाई में भी। वाकई हाँ जी, बहुत और अच्छी बच्चों बात है। बच्चों की देखभाल में ये फरमाइए कि ये जो 70s 80s और 90s के दौर के लोग थे जो उस ज़माने में जवान हुए या जी 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 शऊर की मंजिलें तय कर रहे थे, वो ये जो घर के कामों में हाथ बटाना, और ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया जैसे कि भाई सफाई वगैरह करना, सफाई का लाजिम बात है, मतलब ये है कि भाई सफाई, झाड़ू पोछा जो भी होता है घर में, तो ये आपका शुरू से रुझान था या अब आपने ये इख्तियार किया कि नहीं भाई बेगम का हाथ बटाना चाहिए, घर में हाथ बटाना चाहिए? वैसे वही बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, उसको मेरे पास जवाब भी बड़ा मज़ेदार है, आप एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। कि मैं जब शिफ्ट हो गया तो यहाँ सुल्तान आर्केड उस ज़माने में नया नया बना, ठीक तो मैंने एक फ्लैट ले लिया, गाड़ी मेरे पास थी, तो मैं शाम में शो में जाता था या रिकॉर्डिंग पे जाता था या लिखता था या कुछ करता था। तो एक बच्चा वो जो अभी भी मुझे फ़ोन करता है, फैसलाबाद का बेटा, तो वो मुझसे कहने लगा भाईजान, वो आके मेरी गाड़ी साफ़ करता और ये करता और ये करता, भाईजान मैंने नाल रख लो ये। तो मेरे जितने कुलीग्स हैं, आपने देखा थिएटर पे, वो आके तो दबा रहे होते, मैंने कभी ये आदत नहीं अपनाई, मैंने ये कभी वो नहीं किया। तो वो कहते थे भाईजान दबा, मैंने कहा नहीं, मुझे ये आदत ना डालो। वो बच्चा मुझसे कहने लगा, मतलब उसका यह था कि मुझे अपने साथ रख लें, मुझे अंदर घुसने नहीं देता कोई, मैंने उसको साथ रख लिया। अब वो एक तरह से मुलाजिम हो गया। अब मैं सुबह उठने की आदत है मेरी, वो सो रहा होता है तो सुल्ताना आर्केड के सामने एक नान कुलचे का वो होता है और साथ उसके जो भी मिलता है, तो उस वक्त तो यही था घर जी, में। पाकीज़ा नान शॉप। वाह वाह वाह, खुश रहें। वो वहां से जो मैं चीजें ले आता था, तो मुझे तो शौक है, मैं फौरन चाय बना के नाश्ता करता था। वो उठता था तो मैं कहता था नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता कर लिया तो वो कहता है कि मैं गड्डी साफ कर रहा हूँ। मैंने कहा मैंने कर लिया, तो मेरी एक्सरसाइज है, जी 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 जी। गाड़ी साफ करना मेरी एक्सरसाइज। बहुत अच्छे। आप यकीन कीजिए, ये कोई इसमें मुबालगा आमेज़ी या कोई वो आसाने के लिए मैं नहीं कर रहा। 6 महीने के बाद उसने ये कह के उसने आपको कितनी तनख्वाह दी? तनख्वाह तो जितनी तनख्वाह उसको तो मैं देता था नहीं, उसने क्या दिया जाते थे। जी जी। वो अलमरा में मेरे साथ जाता था। अच्छा, जब मुझे जरूरत पड़ती थी तो मैं आवाज देता था असलम, तो कहने लगी वो अफशा ने भेजा है। अच्छा, वो उनका काम कर रहा है। मैंने कहा असलम वो कोई चीज चाहिए, कोई पग चाहिए, कुछ और चाहिए। असलम कहाँ है? तो कहने लगी उसको शीबा हसन ने भेजा। जो कोई तो अब मैंने वो कर लिया, उठ के काम कर लिया। उसने 6 महीने के बाद मुझे ये कहा, जो मैं अभी भी मजे लेता हूँ, कहने लगा भाईजान मैंने छुट्टी दे दो, इजाजत दे दो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ काम नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? कहना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ काम ही कोई नहीं। काम भी कोई नहीं। हाँ भाई, कैफी कह रहे थे ना कि वो आपको तो उसको कुछ दे के फिर इजाजत लेनी चाहिए। तो बस वो सर आपने मेरी बहुत खिदमत की। जी जुल्करनैन साहब, आपने प्राइवेट सेक्टर में पहला ड्रामा बनाया था हॉरर हकीकत। क्या आपकी शादी उस वक्त हो चुकी थी या नहीं? वैसे इस बात का ताल्लुक शादी से क्या है? तो आप बताएंगे। नहीं, मेरा मकसद है, सिर्फ आपका हिस्से मजा थोड़ी है, पूरा पाकिस्तान आपको पता है बड़ा कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर रखता है। नहीं, मेरी शादी हो गई हुई थी और मेरे माशाल्लाह दोनों बेटे थे, बल्कि बेटी भी उस वक्त तक हो गई थी। और तब मैंने हकीकत सीरियल बनाया 2000 में, लेट 99 जी जी एंड 2000। तो मुझे याद है उसकी ओपनिंग में मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह थी, बहुत अच्छा। शाहिद भाई ने, चूंकि वो जी उसके कैमरामैन थे, तो जी शाहिद ज़हूर साहब मेरे दोस्तों में से हैं और अच्छे डायरेक्टर्स बन गए हैं माशाल्लाह। और मेरा बड़ा उनका साथ रहा, बड़ी अंडरस्टैंडिंग रही। शादी हो गई भी थी और तभी हॉरर बनाया सर आपने? जी, मैं हॉरर से वाकिफ था। हॉरर से वाकिफ था।
ویسے ذوالقرنین بھائی اب عمر کے اس حصے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شادی ہارر ہے، کامیڈی ہے یا بہار کا موسم ہے؟ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں سے کسی ایک بھی چیز نہیں ہے. اچھا میں مجھ سے پوچھا جی آپ جی نے نا، تو میں اپنی جی جی میں بتا رہا ہوں. ہاں ہاں جو آپ شادی کا مطلب ہے کمپرومائز. اچھا سمجھوتا ہے آپ کے نزدیک؟ سمجھوتا ہے، کمپرومائز ہے. کبھی آپ کی بیگم سنیں، کبھی آپ بیگم کی سنیں. اگر جب ایک سناتا رہے تو پھر وہ گھر آباد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اگر دوسرا سناتا رہے تو تب بھی گھر آباد نہیں ہو سکتا. کچھ لو کچھ دو، انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے. تو آپ میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ ان میں خوبیاں ہیں، تو ان خوبیوں کو شیئر کیجئے، انجوائے کیجئے. آپ میں کوئی خوبی ہے تو وہ انجوائے کریں، ان میں کوئی خوبی ہے تو آپ انجوائے کریں. تو اس سمجھوتے میں سب سے زیادہ نمایاں کیا چیز ہوتی ہے؟ ہارر، کامیڈی یا بہاروں کا موسم؟ اس میں سب سے زیادہ بچے ہوتے ہیں. تو کہ بہار کا موسم ہوا نا، دیکھیے نا پھول کھل گئے. اور سر یہ ہوا انٹرول. انٹرول کے بعد کیا ہے؟ انٹرویو یہ تو اللہ پروردگار نے آپ کو اس کا صلہ دیا نا بچوں کی صورت میں. اور فرمانبردار بچے تو اور آپ کی تربیت، اور تربیت ماں ہی کرتی ہے. اب آپ کو تو ٹائم نہیں ملتا، جیسے اس بچی نے سوال کیا تھا، تو ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا جتنی مائیں جو ہیں بچوں کے پاس ہوتی ہیں. تو تربیت بچے کی عادات سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس ماں کا بیٹا. خواتین کے لیے بہت ساری تعلیمیں، ماؤں کے لیے جو ورکنگ ویمن ہیں، وہ بھی جو گھروں کو دیکھتی ہیں، سب کے لیے بہت ساری تعلیمیں. جو بات ہو رہی تھی نا، مجھے شعر یاد آ گیا. گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کر یہ لگا، گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کر یہ لگا، زمین پہ پھول کھلے ہوں کچھ آسمانی سے. عجیب لوگ ہیں بس واہ واہ کرتے ہیں. آپ رائٹر ہیں، لطف لیں گے اس کا شاید. عجیب لوگ ہیں بس واہ واہ کرتے ہیں، کوئی سبق نہیں لیتے میری کہانی سے. کیا بات کیا بات ہے. اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اونلی محترم ذوالقرنین حیدر صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ذوالقرنین صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. اینی ریگریٹ ان لائف؟ ہماری یہی فیلڈ ہے اور اسی کی غلطیاں ہیں یا اسی کے پچھتاوے. ہم شادی ہو تو ایسی کر رہے تھے اور 31 کی نائٹ تھی. یہ 79 کے دسمبر 31 کی بات کر رہا ہوں. دوسرے دن تھی. ٹھیک ہے. شادی ہو تو ایسی جو آپ کا تھیٹر پلے تھا. تھیٹر پلے جاوید شیخ صاحب کے ساتھ بتایا تھا. تو میرے والد صاحب یہاں پنڈی میں تھے اور وہ ہاسپٹلائز تھے، اور میں ڈے بائی ڈے کہہ رہا تھا کہ میں اب جاؤں گا، میں اب جاؤں گا، میں اب جاؤں گا. تو 1 جنوری کو بھی میرا ہی پلے وہاں اوپن ہونا تھا، گستاخی معاف. تو فون آ گیا. اب باقی ساری کاسٹ کو پتا تھا کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. ان لوگوں نے نہیں بتایا. اچھا. میں اپنے کام میں لگا ہوا ہنسا رہا ہوں اور ایکٹ کر رہا ہوں اور سب کر رہا ہوں. اور لیکن میں ان کے بیہیویئر سے اندازہ لگایا کہ سم تھنگ از رانگ. تو میری توجہ گئی. اور پھر جب آخر میں جب شیخ صاحب نے بتایا کہ جی اس طریقے سے ذوالقرنین صاحب کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو پورا ہال کھڑا ہو کے دعا دی اور یوں کیا. وہ پچھتاوا، وہ بات کہ اگر میں 1 ویک پہلے بھی چلا جاتا، اگر میں 4 دن پہلے چلا جاتا تو کم سے کم کچھ بات تو ہو جاتی، کچھ وہ آخری وقت میں کہہ دیتے، کچھ وہ ہو جاتا. تو یہ مجھے پچھتاوا ہے. اور ہمارے جیسے کئی لوگوں کو ایسا ہے کہ کام کے دوران ہمارا کمٹمنٹ ہوتا ہے لوگوں سے بھی. اور تو یہ ایک پچھتاوا ہے زندگی کا کہ میں والد صاحب کے پاس آخری وقت میں نہیں تھا. لیکن اس کے بدلے میں پروردگار نے مجھے میری والدہ لاہور میں
ان کو لاہور مطلب وہ ایزی فیل نہیں کرتی تھی, یا کراچی یا پنڈی. تو 1 مہینے پہلے ان کا فون آیا کہ میں لاہور آنا چاہنی ہے, میں نے پنڈی آ کے لے جا. تو میں گیا ہوں, میں لے کے آیا ہوں. میں نے 1 مہینے اپنی والدہ کی جو خدمت کی, بیمار تھیں, میں نے نہلایا بھی انہیں, اور اٹینڈنٹ رکھنے کے باوجود بھی میں اٹینڈ کرتا تھا. تو وہ کہتی تھی بیٹا, تو وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو باہر ہی رہا, کبھی کوئٹہ, کبھی یہ, کبھی وہ پنچھی اور خانہ بدوشوں کی زندگی گزاری, اس نے میری خدمت کم کی. تو آخری مہینہ سارا مجھے دیا, ڈے نائٹ. تو وہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ماں کی خدمت تو کی, جو باپ کی نہیں کر سکا تھا وہ ماں کی کر لی. یہ 2 باتیں, اور آپ سے خوش گئیں جسے کہتے ہیں. الحمدللہ. کیا آخری مکالمہ آپ کا اپنی والدہ سے اور والد سے کیا ہوا؟ والد صاحب تو پنڈی میں تھے, تو میری فلائٹ کا ٹائم تھا, اور وہ بڑے کانشیس تھے کہ یہ لیٹ کر رہا ہے اور لیٹ ہو رہا ہے, تو یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے ٹائم ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ گلے لگایا, تو انہوں نے کہا بیٹا اللہ بہت ترقی دے گا. یہ آخری بات, آخری دعا. اور والدہ سے تو میں نے بڑی دعائیں لی. والدہ تو ہر سانس میں میں ان کو کروٹ بدلتا تھا, ان کو میں نہلاتا تھا, ان کے بال بناتا تھا. تو وہ اپنا دعائیں دیتی تھی. تو آج جس مقام پہ ہوں میں, مجھے لگتا ہے کہ انہیں کی دعائیں اور کس کی دعائیں اور کس کی دعائیں. تو یہ ایک وہ لمحہ ہے جو مجھے کسی وقت مطلب یاد آتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. ذوالفقار صاحب, مڑ کے دیکھیے, زندگی کی سب سے تلخ یاد کیا ہے آپ کی؟ تلخ یاد بھی شوبز سے ہی ہے. میرا ایک پلے تھا, وہ پروڈیوسر, فنانسر, پروموٹر اور تھے. وہ سارا کچھ ہوا, ہماری فیلڈ سے بھی آپ واقف ہیں. وہ آپس میں گچ پچ ہو گئی, اخبار میں اشتہار بھی آ گیا, تحریر ذوالقرنین حیدر فلانا. ڈرامے کا نام آج بھی یاد ہے, ہم سے بڑھ کر کون. اور وہ ایک ایسی گیم چلی کہ اسکرپٹ چینج ہو گیا, میرا اسکرپٹ. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو شور کرے گا. تو ڈائریکٹر آف انفارمیشن نے مجھے کہا کہ جی وہ تو ولگر تھا. تو میں کبھی گیا نہیں تھا, میرا اسکرپٹ جاتا تھا تو وہ اوکے ہو جاتا تھا. تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ کہہ دیجئے کہ جی اسکرپٹ ولگر تھا تو اس لیے ہم نے کیا, وہ بعد میں ٹھیک کر لیں گے تو پھر کرنا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ پہلا پلے جب ہوا تو میں روتے روتے عبداللہ شاہ غازی بابا چلا گیا. واپس آیا تو پتہ چلا شو ہوا, پہلا شو اتنا برا ہوا کہ بوتلیں چلی اور لوگوں نے یہ کیا اور وہ کیا. تو تھوڑا سا ٹھٹکا میں. اس کے بعد وہ پلے ہوا, دولہا ہو تو ایسا کہ میں بات کر رہا ہوں, جس پہ فلم بنی, جس پہ انڈیا میں فلم بنی, جس پہ جاوید شیخ صاحب کو پذیرائی ملی, جس پہ فیصل قریشی کو پذیرائی ملی. پھر اس میں ایوارڈ ملا, عوامی ایوارڈ کراچی میں, میرے خیال میں اس میں نگار ایوارڈ, گریجویٹ ایوارڈ. اور ہر تقریب میں ایوارڈ دینے والا وہی, اب اس وقت تو وہ نہیں ہے, نام نہیں لینا چاہیے, ان کے ہاتھوں سے ہی انہوں نے دیا ایوارڈ. اور پھر میں نے جب پنڈی میں کیا تو وہ کسی کام سے آئے ہوئے تھے, تو کہنے لگے ہماری ٹیم آئی ہوئی ہے کراچی کی. تو میں نے کہا کہ چلو چل کے ڈرامہ دیکھیں. تو میں نے ہر مرتبہ انہیں یاد کرایا, سر یہ وہی ڈرامہ ہے جو ولگر تھا. تو یہ بھی ایک یاد ہے, اور ایک مطلب وہ ہے. تو مطلب یہ کہ ہم لوگ کامیابی ہو یا ناکامی ہو نا, تو لوگ تو دیکھ لیتے ہیں نا, سن لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں کہ فلم فلاپ ہو گئی, ڈرامہ برا ہو گیا, اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا ہے, کیا کیا سازشیں ہوتی ہیں. یہ فرمائیے میموریبل مومنٹ. یادگار مومنٹ یہ تھی کہ میں پاکستان کا کیا ایشیا کا فرسٹ آرٹسٹ ہوں جس نے ناروے میں اپنا سیریل کیا. یعنی بہت سارے پروجیکٹ کیے, لندن میں کیے, امریکہ میں کیے, اڑان میں تو پوری دنیا گھومے. شاہد ندیم صاحب کیا کرتے. جی, شاہد محمد ندیم صاحب کے سیریل میں, اور جہاں جہاں گیا وہاں کا گیٹ اپ کیا اور انجوائے کیا اور ریلیکس کیا.
ناروے میں اپنا ایک سیریل کرنے کے لیے گیا تھا, تو اس کا میں نے بجٹ بنایا وہاں جا کے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر یہ میں نے بنا بھی لی, اور یہاں سے کاسٹ بھی ڈیسائیڈ کر کے گیا ہوا تھا, ان کی پاسپورٹ لے کے گیا ہوا تھا, تو وہاں جا کے میں نے کہا اندازہ لگایا کہ فرض کیجئے اگر یہ 100 روپے میں بن رہی ہے, تو یہاں آؤں گا تو بہت زیادہ ہوگا تو کوئی 100 روپے ہی دے گا. تو پھر وہاں کے بچیوں کو لے کر میں نے وہی سیریل بنایا. اور پھر مجھے اب ناروے ایمبیسی نہیں بلاتی, وہ کہتی ہے آپ پاسپورٹ بھیج دیجئے, جب آپ نے یورپ جانا ہو آپ پاسپورٹ بھیج دیا کیجئے, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے ہمارا اتنا خوبصورت آپ نے کیپچر کیا ہے, اور وہ میں نے بھیجا بھی ان کو. تو یہ کون سی ایسی چیز ذوالقرنین بھائی جو اس سارے سفر میں, کون سا ایسا انسیڈنٹ, واقعہ, چیز, رشتہ, کوئی بھی چیز, کچھ بھی ہو سکتا ہے, جو آپ کی خواہش ہو کہ یار یہ پیس زندگی کا, یہ یاد, یہ وقت ڈیلیٹ ہو جائے؟ مولا علی مشکل کشا کا فرمان ہے کہ جان کا صدقہ جان, مال کا صدقہ مال. پوچھا علم کا صدقہ, کہا جو آتا ہے وہ عطا کر دو. تو جو آپ کو آتا ہے وہ عطا کر دے. تو میں نے اپنے جتنے شاگرد ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے اور اس کال سے میں نے پوری کوشش کی کہ جو مجھے آتا ہے میں ان کو دوں. وہاں سے مجھے آج تک کبھی کچھ نہیں ملا, کسی شاگرد سے نہیں ملا. اور شاگرد اور استاد جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں آج کل. ایک وہ ہے جو آپ کو کام دلا رہا ہے, اس کی آپ بڑی رسپیکٹ کریں گے, جس سے آپ نے کام سیکھا ہے اس کا آپ نام نہیں لیں گے. تو ابھی بہت سارے ہیں, میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی, ایسے شاگرد ہیں جنہوں نے آج تک جو اب کام دلا رہے ہیں ان کے نام لیتے ہیں. وہ بھائین بڑے اچھے سن, وہ بھائین بڑے اچھے نے, وہ بڑا خیال رکھ دینے, وہ بڑا انج کر دینے. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس منزل تک چلانے میں کس کا کتنا کنٹریبیوشن اور کتنا ہاتھ ہے. اور ان کو یاد رکھنا چاہیے. ابھی آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کیا, آپ ہی کے ایک فرمان کا مفہوم ہے نا کہ جس نے تمہیں ایک لفظ بھی جس سے تم نے سیکھا وہ گویا تمہارا استاد ہے. تو میں آنیسٹلی, ایمانداری سے, دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا کام دیکھ کے بھی ہم سیکھتے ہیں کوئی چیز, جی وہ بھی ہمارے بے شک ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ استاد ہوتے ہیں. استاد ہیں جی. تو ہم نے تو جس تعظیم سے آپ کو ریکویسٹ کی تھی اس کے پیچھے یہی تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کوشش سے ہی سیکھا تھا. اللہ آپ کو خوش رکھے. اپنی کوشش سے سیکھا کہ نہیں سیکھا, اس کوشش سے ضرور سیکھا تھا جو آپ نے لکھا تھا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو کیونکہ وہ ہر چیز سے آپ سیکھتے ہیں, کیریکٹر کیسے بنانا ہے, اس کے اندر محاوروں کو کیسے, اب آپ کو جو جملہ تھا چھاؤں میں, وہ الکمونیا میں, ہاں جی, کیا تھا وہ؟ الکمونیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ میں جب کر کے آیا لیڈی صاحب کے ساتھ میں نے کیا تو وہ کہنے لگے بھائی, وہ میمن ہمارا دوست ہے, وہ کہنے لگا یہ بھائی, پہلے لطیف کباڑیا اور بہروز سبزواری صاحب یہ کرتے تھے. ٹھیک. تو وہ ایک میں ڈراپ ہو گئے تو مجھ سے کہنے لگے بھائی لیری بھائی کہہ رہے ذوالقرنین کو بلا لو. تو میں چلا گیا, بہرحال میں نے کرا. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی کتنے پیسے لے گا. میں نے کہا آپ کتنے پیسے دیں گے؟ کہ میں پر شو 50 روپے دوں گا. میں نے کہا 50 روپے پر شو مجھ سے لینا, میں نے لیڈی صاحب کے ساتھ کام کرنا. واہ. تو میں نے ان سے سیکھا اپنے وقت میں. اس کے بعد پھر لیری صاحب اور منور صاحب 2 ایسے ہمارے کامیڈین ہیں جن کے بغیر آپ کامیڈی کر ہی نہیں سکتے, یا ہو رہی ہے یا ہوتی رہی ہے, وہ بھی انہی سے ریلیٹڈ ہے. دونوں لیجنڈس کے لیے بہت فائدہ. کیا بات ہے جی, لہری صاحب کی, اور کیا کہنے. تو جب کر کے آیا میں تو وہ میرے ذہن میں لہری صاحب ہی تھے. الکمونیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. آپ جیسے مہمان بڑھاتے ہیں حویلی کی شان, کس کو ملاقات کا شرف بخشیں گی. یہاں تو 2 بیگمات صاحبان ہیں, ویسے تو 2.5 ہیں, آدھی تو زبانی بیگم بھی. تو یہ لیری بھائی ذہن میں تھے. تو لیری بھائی نے میں ملا تو کہنے لگا یہاں آئیے. میں گیا تو کہنے لگے ہمیں کرنا بہت مشکل ہے, لیکن آپ خاصے قریب آئے. انہوں نے میری پیٹھ تھپتھپائی. تو یہ اعزاز. لاسٹ کوشچن, ذوالقرنین حیدر صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ. غمگین لمحہ تو ماں کی ڈیتھ ہی ہے. اور میں اس وقت ایک سیریل کر رہا تھا, جلو پارک میں شوٹنگ تھی اس کی, جہانگیر جانی اور وغیرہ وغیرہ کاسٹ تھی. تو آج تک میں نے کبھی شوٹنگ پیک اپ نہیں کی.
جو شیڈول بنا ہوا ہے اس کے کمپلیٹ کیے ہوئے بغیر. اس دن پتہ نہیں کیا طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی. وہ تو اسسٹنٹ کہنے لگا بھائیان 2 چھوٹے چھوٹے کٹ رہ گئے ہیں. میں نے کہا یار پیک اپ کا مطلب نہیں سمجھتے. میں اتنا ہائپر ہوا, دل ڈوب رہا تھا. جی. تو وہ میں, اور اس وقت رات میں جو ہے ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لیا ہوا تھا, تو میرا شاید وہ لاشعور میں وہ تھا. کنیکشن تو ہوتا ہے, اسپرچل کنیکشن ہوتا ہے جی. ہر شخص یہ تجربہ. تو میں شوٹنگ پیک اپ کر دی, تو جہانگیر ساتھ تھا, تو کہنے لگا کہ شام کا کیا پروگرام ہے. میں نے کہا یار والدہ کو ڈاکٹر کے لے کے جانا. تو کہنے لگا میں آ جاؤں گا, مجھے فون کر دیجیے. جہانگیر بہت تعظیم کرتا ہے کیا بات, ماں کے حوالے سے. کیا بات ہے. میں نے انٹروڈیوس بھی کرایا اسے. میری بھی بہت اچھی یادیں ہیں جہانگیر, بہت ہی شاندار اپنے رشتوں کے حوالے بڑا بہادر ہے, بہت عمدہ انسان. تو جب میں گھر پہنچا ہوں تو سیدھا ماں کے کمرے میں گیا, تو وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی. تو میں گھبرا گیا اور میں نیچے بھاگا. تو جو اٹینڈنٹ تھی اس نے کہا کہ جی میں نے ابھی کھلایا ہے, میں نے یہ کیا ہے. میں نے کہا پانی دو. پانی لیا اور میں خود گیا اور میں چمچے سے ڈالا. تو چمچ سے ڈال کے جب 2 چمچ میں نے ڈال دیے تو ایک ہر کی آواز آئی ایسے. اس وقت مجھے نہیں احساس ہوا. میں نے کھڑکی کھولی, میں نے سارا کچھ کیا, سب کچھ کیا. اس کے بعد میں نیچے آیا, کوئی ٹیلی فون آ گیا تھا, کیا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ بھاگی بھی آئی, اس نے کہا کہ وہ ہے. تو پھر مجھے اور دل میں میرے ایک آیا کہ کیا یہ وہ سانس تو نہیں ہے جس کو آخری سانس کہا جاتا ہے. یہ میرے ذہن میں ہے, لیکن قدرت نے ایسا ذہن میں پردہ ڈال دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں ہٹ گیا. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کم سے کم آخری لمحات میں نے یہ تو کیا. ماں کے پاس. جی, ماں کے پاس, ماں کے حلق میں پانی گیا, ماں کے منہ میں پانی تو ڈال دیا. اور اس سے پہلے آپ نے شیئر کیا کہ پورا مہینہ آپ نے بہت خدمت. جی جی جی, وہ تو کی, مگر یہ مومنٹ وہ بھولتا نہیں ہے. نہیں, وہ یہ ابھی آنکھوں میں آ جاتی ہے. بہت بہت شکریہ ذوالقرنین صاحب, بہت بہت شکریہ. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ڈائریکٹ کچھ لوگوں سے ہم سیکھتے ہیں, کچھ لوگوں سے ہم انڈائریکٹ سیکھتے ہیں. جیسے ہم نے سیکھا ایسے کوئی اعتراف کرے نہ کرے سینکڑوں لوگوں نے سیکھا ہوگا. اور اسی طرح سے یہ دیے سے دیا جو ہے یہ جلتا رہتا ہے. الحمدللہ. تو بہت ہی اچھا لگا, آپ تشریف لائے, آپ نے بہت دل سے باتیں کی, اپنا تجربات شیئر کیے. یقیناً لوگوں نے لطف بھی اٹھایا ہوگا اور لوگوں کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو اور جاننے کو ملا ہوگا. بس میں چلتے چلتے اپنے بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک لفظ, ہم اردو کے بہت سارے لفظ ہیں جو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں, مشہور و مقبول, تعلیم و تربیت وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن ان کا انٹائرلی الگ کام ہے. مشہور ایک الگ چیز ہے, مقبول ایک الگ چیز ہے. مشہور آپ راتوں رات ہو سکتے ہیں, آپ کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی کریں, آپ چینل پہ بیٹھ کے بات کریں, آپ ٹی وی پر کسی کو گالی دیں, صبح آپ وائرل ہو جائیں گے. وائرل ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے. مقبول ہونا, لوگوں کے دلوں میں حکمرانی کرنا, لوگوں کا دل سے احترام کرنا جو ہے وہ پروردگار کی رحمت اور نعمت ہے. اسی طریقے سے تعلیم و تربیت, آج کل بچے تعلیم یافتہ ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے آنے والے بچے ہیں, میری ان کے لیے دعائیں ہیں. لیکن تربیت کی کمی بہت ضروری ہے. تربیت جو ہے وہ پورا معاشرہ ٹھیک کرتی ہے. اور آپ کے جو کانٹینٹ میں جو ہوگا, ہمیں 3 سوال کا کہا گیا تھا کہ کیا لکھ رہے ہو, کیوں لکھ رہے ہو, کس کے لیے لکھ رہے ہو. یہ 3 کے جواب نہ ہو تو قلم نہ اٹھاؤ. تو کیا لکھ رہے ہو, کیوں لکھ رہے ہو, کس کے لیے لکھ رہے ہو, یہ تینوں سوالوں کے جواب ہے آج کل کچھ اور. تو اس پہ توجہ دیجئے. ہم جو گہرائی میں جا رہے ہیں اس سے پھر ہم اٹھ جائیں گے انشاءاللہ, میری دعا ہے یہ. بہت بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے, تھینک یو سو مچ. آپ نے بلا کے عزت افزائی کی, مجھے موقع دیا اپنے کیتھارسس نکالنے کا, پرانی یادیں شیئر کرنے کا. بہت بہت شکریہ. نیو کے لیے میری ڈھیروں دعائیں ہیں. لو یو. تھینک یو سو مچ, اور لو یو ٹو. اور میں صرف اتنا کہوں گا آخر میں کہ آپ کے آنے سے ہماری عزت افزائی ہوئی. بڑی نوازش. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اپنی والدہ کا ذوالقرنین صاحب ذکر کر رہے تھے, تو مجھے گاہے گاہے وہ شعر یاد آ جاتا ہے. آج پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آخر میں کہ ماں کے ہاتھ کی چوری, باپ کی مشفق ڈانٹ,
ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ ساری عمر یہ میلہ تھوڑی رہتا ہے. تو جب تک یہ رشتے آپ کے نصیب ہیں ان کی خوشبو اور ان کی مہکار جو ہے وہ اپنی روح اور جسم میں اپنی آنکھوں میں بھر لیجئے. زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کیجئے, ان کا خیال کیجئے. دنیا چلتی رہتی ہے, دنیا بعد میں کسی بھی موڑ پہ مل سکتی ہے, یہ رشتے کبھی دوبارہ نہیں ملا کرتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.